बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार काज़मी श्रीलंका और बांग्लादेश के बाद भारतीय नौजवान एहतजाज के जरिए भारत के वज़ीर-ए-आज़म मोदी को झुकाने में कामयाब हो गए और मोदी ने अपने वज़ीर तालीम से बिलाखर इस्तीफ़ा ले लिया। तो जमहूरी मुल्कों में ये कोई नई बात नहीं है। जहाँ जमहूरियत है वहाँ ऐसा ही होता है। जहाँ जमहूरियत स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर आवाम की बात सुनी जाती है, मानी जाती है। और भारत में तो बीजेपी की तमाम तर चीरा दस्तियों के बावजूद, जबरो सितम के बावजूद और हिंदुस्तान को हिंदवाता रियासत बनाने के बावजूद मोदी डिक्टेटरशिप नाफज नहीं कर सका। तो इंडिया की तारीख में मोदी सबसे ज़्यादा ताकतवर वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर सामने आए हैं। अब पाकिस्तान के अंदर भारत की इस सिचुएशन को लेकर बहुत से सवालात हैं कि क्या पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान में भी लोग एहतजाज करते हैं तो उनको फेंटी पड़ती है। पाकिस्तान में सियासी जमातें हकूक़ के लिए बाहर निकले तो उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। रियासत उनकी बात नहीं मानती और रियासत का मौक़िफ़ ये कि लोग जत्थों की सूरत में आएंगे, अपने मुतालबात मंजूर कराएंगे तो फिर पाकिस्तान के अंदर एक रवायत चल निकलेगी और लोग इसी तरह एहतजाज करके अपनी बातें मनवा लेंगे। तो ये फाशिज्म और डिक्टेटरशिप की एक छोटी मोटी शक्ल है। तो अब पाकिस्तान के अंदर जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं, खासकर तहरीक इंसाफ के लोग, कि हमें पाकिस्तान में एहतजाज की इजाज़त क्यों नहीं मिलती। हम जब लॉन्ग मार्च लेकर निकलते हैं, जुलूस लेकर निकलते हैं तो हमें फैंटी का सामना करना पड़ता है, गोलियां भी चलती हैं, लाशें भी गिरती हैं। तो इस तरह के एहतजाज की इजाज़त पाकिस्तान के नौजवानों को क्यों नहीं। तो पहली बात तो ये है कि तहरीक इंसाफ की जमहूरियत के लिए जो खिदमात हैं वो बिल्कुल 0/0 हैं। अगर आपने जमहूरियत के लिए कुछ किया होता तो पाकिस्तान में शायद आपको इस तरह की आज़ादी मुयस्सर होती जो कि आपको भारत में नज़र आती है। अब जो इस जमात का खमीर इस्टेब्लिशमेंट की क्यारियों से उठाओ, जो जमात फ़ौज ने बनाई हो, जिस जमात के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने कई साल कैंपेन चलाई हो और जो जमात फ़ौज के कंधों पर चढ़ के आई हो, इस्टेब्लिशमेंट की बिसाखियों से चली हो, वो किस मुंह से जमहूरियत की बात करती है। और ये जमात जब खुद हुकूमत में थी तो किसी को चू नहीं करने देती थी, मुखालफिन को उठा उठा कर बंद कर देती थी, नैब के केसेस बनाए जाते थे। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज आप देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर क्या हो और पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। तो इस मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम के बानी इमरान खान साहब हैं, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी क्योंकि माजी में बहुत सारी सियासी जमातें इक़्तिदार न मिलने पर फ़ौज को इस बात की दावत देती थी कि फ़ौज बाकायदा इक़्तिदार का हिस्सा बन जाए। तो इस बात को इमरान खान साहब ने बाकायदा पाया तकमील तक पहुँचाया फ़ौज के साथ मिलकर। इस निज़ाम के बानी नवाज शरीफ जरदारी साहब नहीं हैं। पीपल पार्टी ने भी 2 मरतबा हुकूमत गिरवाई और नवाज शरीफ की हुकूमत तो 3 मरतबा गिरी। और नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ उस वक्त भी लड़े जब वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म थे और उनके बारे में सब जानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी कई बार इसी बुनियाद पे लड़ाई हुई और बुनियाद थी सिविल बालादस्ती, जमहूरियत। लेकिन फिर इमरान खान साहब आए जमहूरियत गिराने के लिए और वज़ीर-ए-आज़म को धक्के देकर इक़्तिदार से बाहर निकलवाया। तो जो बोया होता है वो आपको काटना पड़ता है। तो अगलों ने वैसे ही लात मार दी। तो पीटीआई आज किसी सूरत में ये शिकवा नहीं कर सकती कि वो पाकिस्तान में इस तरह की जमहूरियत क्यों नहीं हासिल कर पा रही जिस तरह की जमहूरियत को भारत के अवाम ने हासिल कर रखा है। तो जमहूरियत के लिए जदोजहद करनी पड़ती है, कुर्बानी देनी पड़ती है और एक नहीं तमाम सियासी जमातों को, लीडरों को, हुक्मरानों को मिलकर इसका बंदोबस्त करना पड़ता है। हमारे यहाँ जब लोग इकट्ठे होते हैं तो इनमें से बहुत से लोग निकल आते हैं जो कि किसी और के लिए खिदमात अंजाम देने की कोशिश करते हैं और कई किंग्स पार्टियां बन जाती हैं और लोग भाग भाग कर उसमें शामिल होते हैं। और फिर बाद में जब उसी किंग्स पार्टी से या एस्टेब्लिशमेंट से लात पड़ती है तो उसके खिलाफ जमहूरियत के चैंपियन बन जाते हैं। तो आज एस्टेब्लिशमेंट बाकायदा फ़ौज का हिस्सा है और इस बात पे कोई दो राय नहीं कि मुल्क फ़ौज और सिविल हुकूमत मिलकर चला रही है। अगर इमरान खान साहब उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की लाठी ना बनते तो शायद आज हालात मुख्तलिफ होते। 2 बड़ी सियासी जमातें एक दूसरे से लड़ के थक हार के इस बात को समझ चुकी थी कि वो एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल हो रही, तो उन्होंने उस तरीक़ेकार को तर्क करने का इरादा किया। लेकिन फिर खान साहब आए और आज मुल्क के अंदर आप खुद ही रोते हैं कि जमहूरियत नहीं है। अब तहरीक इंसाफ वाले हमें पुरानी कहानियां सुनाते हैं
کہ نواز شریف نے بھی تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہا اور فلانے نے بھی کہا, زرداری نے بھی نعرے مارے, مولانا فضل الرحمان بھی فوج کے خلاف بول رہے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے واقعی جمہوریت کے لیے لڑائیاں لڑی ہیں. اب ایک کرپٹ بندے کے لیے جو لوگ لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کا ساتھ کون دے گا؟ اگر حق سچ کی لڑائی ہوگی تو پھر ہر بندہ باہر نکلے گا. لوگ کسی کے کہنے پر باہر نہیں نکلتے بلکہ خود باہر نکلتے ہیں اور انقلاب کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے. اب یہ جو جنتر منتر پہ انڈیا کے اندر لوگ موجود تھے جنہوں نے وزیر تعلیم کا استعفیٰ لے لیا, ان سے آپ یہ سوال تو پوچھے کہ انہوں نے مودی کے استعفے کا مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ وزیر اعظم گھر جائے اور یہ وزیر اعظم نکما ہے, نلائق ہے, اس کے خلاف وہ عدالتوں میں کیوں نہیں گئے؟ تو یہ صرف جینون ایشو کے اوپر بات کر رہے تھے, اپنی ڈومین کے اندر رہ کے بات کر رہے تھے کیونکہ مسئلہ جینون تھا. ہمارے یہاں تو سڑکوں پر پانی کھڑا ہو جائے تو ہم وزیر اعلیٰ سے استعفیٰ مانگ لیتے ہیں, اس سے کم پر بات ہی نہیں ہوتی کیونکہ ہم نظام کو گرانے چل پڑتے ہیں. ہم نظام کی خرابیاں دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے. نظام حکومت کا انتخاب 5 سال کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی سیاسی جماعت وہ کسی بھی طریقے سے اقتدار میں آئی ہو وہ اس میں اپنی پرفارمنس شو کرے اور الیکشن میں اس پرفارمنس کا رزلٹ سامنے آتا ہے. مگر ہمارے یہاں اب یہ صرف کتابوں میں لکھا جائے گا کہ پاکستان میں جمہوریت ہوتی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جماعت آئندہ پرفارمنس کی بنیاد پر الیکشن لڑ سکے گی یا جیت سکے گی کیونکہ پاکستان میں بندوبست کے تحت حکومت بنتی آئی ہے, بنتی رہے گی اور آگے بھی بنتی ہوئی نظر آتی ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر کوئی حکومت مہنگائی کا احساس کرتی, پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا احساس کرتی, لوگوں کے حالات کا اس کو ادراک ہوتا کہ عوام کس طرح بری حالت سے گزرے ہیں. وہ ایک مثال ہے نا, پلے نہیں تیلا تے کر دی میلا میلا. جب انسان کی جیب میں کھانے کے لیے پیسے نہ ہوں تو اس کو چاند میں بھی روٹی نظر آتی ہے. تو اس وقت پاکستان کے عوام کی حالت ایسی ہے. تو اب انڈیا میں جین زی اس لیے جیتی ہے کہ اس میں شامل ہر شخص لیڈر تھا. وہ کسی لیڈر کے جھانسے میں نہیں آئے اور کسی لیڈر کے پیچھے نہیں چلے. تو 36 روز سے جاری احتجاج بالآخر کامیاب ہوا ہے اور نوجوانوں کی پارٹی کاکروچ جنتا پارٹی جو کہ ایک چیف جسٹس کے بیان کے بعد معرض وجود میں آئی تھی جب چیف جسٹس نے بڑی رونق سے کہا تھا کہ یہ نوجوان جو ہے وہ کاکروچ ہے, یہ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں. تو پھر ان کاکروچوں نے آج ایک بڑی حکومت کو ہلا کے رکھ دیا. تو کل مودی نے ٹائم مانگا تھا, آج اس نے اپنے وزیر سے استعفیٰ لے لیا کیونکہ اس کو نظر آ رہا تھا کہ یہ احتجاج بڑھے گا اور پھر یہ سیاسی احتجاج میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے. تو کاکروچ جنتا پارٹی کی احتجاجی تحریک نے 3 مطالبات پیش کیے تھے جن میں وزیر تعلیم کا استعفیٰ پہلے نمبر پر تھا. دوسرا یہ تھا کہ پیپر لیک ہونے کے بعد جن طلبہ نے خودکشی کی ان کے اہل خانہ کو 1 کروڑ معاوضہ دیا جائے اور احتجاج میں شامل طلبہ پر تشدد کرنے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے اور مقدمات واپس لیے جائے. تو انڈین حکومت نے تمام شرائط مان لی ہیں. تو اس کے بعد ابھیجیت دپکے جو کہ کاکروچ پارٹی کے سربراہ کہہ لیں, لیڈر کہہ لیں, انہوں نے وہ احتجاج ختم کرنے کا اعلان کیا. تو ایسا نہیں کہ کسی سیاسی جماعت نے انہیں ہائی جیک کر لیا اور وہ اس احتجاج کو کوئی سیاسی رنگ دے. لیکن ابھی بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ ختم نہیں ہوا اور انڈیا کے اندر جو نوجوانوں نے بیداری کی لہر اٹھائی ہے آگے چل کر اس کا انڈین حکومت کو بہت زیادہ سامنا رہے گا. اور غالب امکان یہ بھی ہے کہ مودی جو کہ فطرتاً ایک بزدل آدمی ہے اور فاشسٹ آدمی ہے, اس نے وقتی طور پر اس مطالبے کو منظور کر کے اس احتجاج کو تو کنٹرول کر لیا کیونکہ سیاسی آدمی اور سیاسی طریقے سے معاملات کو حل کرنا جانتے ہیں. اور اگر انہوں نے نوجوانوں کے ساتھ کوئی انتقامی کارروائی کرنے کی کوشش کی تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ سیاسی رنگ اختیار کر جائے گا. تو اب پاکستان کے اندر جو لوگ شرمندہ پھر رہے ہیں وہ ہے تحریک انصاف کے لوگ اور ایک دوسرے کہہ رہے ہیں کہ فٹے مساڈا, ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکے. انڈیا میں دیکھیں نوجوان نکل آئے اور انڈیا میں, سری لنکا میں, بنگلہ دیش میں جو مثالیں نوجوانوں نے قائم کی ہیں وہ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ایک بہت ہی بڑا میسج ہے. جب آپ صحیح بات پر کھڑے ہوں گے تو پھر دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. تو اگر دنیا آپ کے ساتھ نہیں کھڑی تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کا راستہ درست نہیں ہے. تو اس لیے آج تحریک انصاف اجلاسوں میں, جلسوں میں اپنے لوگوں کے ہاتھوں ذلیل بھی ہو رہی ہے. وزیر اعلیٰ کے پی کے کی زیر صدارت پارلیمنٹ پارٹی کا ایک اجلاس ہوا, اس کی اندرونی کہانی بھی سامنے آ گئی. اجلاس میں بہت سے لوگوں نے سہیل افریدی پر تنقید کی, ان پر اعتراض کیا اور کہا کہ وہ 5 اگست کو اسٹیڈیم میں جلسہ کر رہے ہیں. تو ان کو بتایا گیا کہ اب وہ اسٹیڈیم میں نہیں, وہ اسٹیڈیم کے باہر جلسہ کر رہے ہیں. اس کے باوجود
جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں یا عہدیداران ہیں، انہوں نے اپنی قیادت سے مطالبہ کیا کہ وہ خلف اٹھائیں کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک چلائیں گے۔ یعنی تحریک انصاف کے اندر لوگ اس بات پر ناراض ہیں کہ پی ٹی آئی کی قیادت ان کے ساتھ نہیں ہے اور وہ کسی اور طرف جا رہی ہے، تو اس لیے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں حلف لینے کے لیے کنونشن کرانے کی تجویز دی گئی اور یہ کہا گیا کہ سینٹ انتخابات کی طرح بانی کی رہائی تحریک پر بھی سب سے خلف لیا جائے، تو وزیر اعلیٰ ناراض ہو گئے اور اس کے بعد تلخ کلامی ہوئی، پھر ناراض لوگ اجلاس چھوڑ کر چلے گئے۔ دوسرے عمران خان کی بہن علیمہ خان کے ساتھ بھی کچھ اسی قسم کا معاملہ ہوا، وہ مردان گئی ہوئی تھی تو انہوں نے وہاں پہ بڑی لمبی چوڑی تقریریں کی اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی اسٹریٹ موومنٹ کے سلسلے میں آئی ہیں، تو کالج چوک مردان میں خطاب کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا کہ اب وہ عمران خان کی رہائی کے لیے مزید انتظار نہیں کر سکتی، ان کی اگلی منزل اڈیالہ جیل ہے۔ اب اڈیالہ جیل سے مراد ان کی عمران خان کی رہائی ہے یا خود اڈیالہ جیل جانا ہے، کیونکہ ان کے اپنے بھی کیسز کا فیصلہ جلد ہی آنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کارکنان حکمرانوں کو بتا دے کہ جیل میں موجودہ شخص اکیلا نہیں ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ نعروں سے کچھ نہیں ہونا، اب نعروں کا وقت ختم ہونا ہے، کام کا وقت ہے، ایک دوسرے پہ الزام نہ لگائے۔ تو جو جلسہ انہوں نے کیا گاڑی کے اوپر، اس میں خود ہی پی ٹی آئی کا پول کھل گیا۔ علیمہ خان کے آتے ہی کارکنوں نے سوالات کی بوچھار کر دی اور کہا کہ منتخب نمائندے کہاں ہیں، عوام کیوں غائب ہیں، اسٹریٹ موومنٹ کا شور کہاں چلا گیا؟ تو علیمہ خان نے الٹا ان سے سوال کر دیا کہ اس حلقے میں کتنے لوگوں نے عمران خان کو ووٹ ڈالے تھے۔ میڈم کدھر ہے؟ 5 MP اور 2 MNA کدھر ہے؟ ٹھیک ہے میڈم، آپ صرف اپنی فکر کریں گے، مگر وہ کرایا کہ ٹٹو ہے؟ کروڑوں لوگ 80,000 ووٹ دیا ہے، کہاں ہے 80,000؟ 95,000۔ ایک سیکنڈ، 50,000 ووٹ کہاں ہے؟ 50,000 لوگ ادھر ہیں، آپ بتائیں گے کیونکہ آپ کے جو ایم این اے ایم پی ایس کہتے ہیں لوگ ہمارے ساتھ نہیں نکل رہے۔ تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جو لوگ ووٹ ڈالتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ آپ کے ساتھ سڑکوں پر بھی نکلیں، ووٹ جو ہے وہ کنوکشن کی بنیاد پہ ڈالا جاتا ہے، اور سڑکوں پر نکلنے والا کارکن ہوتا ہے، جیالہ ہوتا ہے، متوالا ہوتا ہے، یا یوتھیا ہوتا ہے، یا کچھ نونیا ہوتا ہے، لیکن جو ووٹ ڈالتے ہیں لوگ، ان کے لیے سڑکوں پر نکل کے آپ کی حمایت کرنا ضروری نہیں۔ تو عمران خان کو اگر 90,000 لوگوں نے ووٹ ڈالا تو آج زیادہ تر لوگ عمران خان کی تحریک کے ساتھ نہیں ہیں یا شاید ان کے نظریات کے ساتھ نہیں ہیں، تو وہاں پہ لوگوں نے کافی غم و غصے کا اظہار کیا۔ تو علیمہ خان کی جو سیٹ موومنٹ ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے اپنے بیانیے میں بھی کوئی جان نہیں ہے اور لوگ ان سے کنونس نہیں ہیں۔ دوسری طرف پارٹی کے جنرل سیکرٹری نے بھی انڈیا کو دیکھ کر اپنے منہ پر تماچے مار کر منہ لال کرنے کی کوشش کی ہے اور کہا کہ بھارت میں طلبہ کو کسی نے کال نہیں دی، 1 کروڑ عوام باہر نکلے تو یہ نظام ختم ہو جائے گا۔ تو بھائی 1 کروڑ عوام باہر نکالنے ہیں تو کوئی ان کو لاہ عمل بھی دیں اور کوئی ان کو جینون بات بتائیں، کوئی آپ صحیح بات بتائیں گے تو لوگ باہر نکل آئیں گے۔ اب یہ کہنا ہے عمران خان کو 5 اگست کو 3 سال مکمل ہو جائیں گے تو لوگ باہر نکلیں گے، تو لوگ اس وقت باہر نکلیں گے جب عمران خان مقدمات سے بری ہو جائیں گے یا آپ کی پارٹی کو سیاست کرنی آ جائے گی یا آپ جمہوریت کے لیے باہر نکلیں گے۔ تو انہوں نے انڈین جینزی کو تو بڑا اپریشیٹ کیا، لیکن اپنے بارے میں کہہ دیا کہ میں اکیلا نہیں لڑ سکتا، میں کوئی گوریلا نہیں ہوں۔ تو اگر آپ گوریلے نہیں ہیں تو پھر آپ لیڈر بھی نہیں ہیں۔ تو یہ تحریک انصاف کا حال ہے جس کو اب رہ کر اس بات کے دورے اٹھ رہے ہیں کہ انڈیا میں سب کچھ ہو گیا اور ہم کچھ نہیں کر سکے۔ اگلی خبر جو ہے وہ نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کے سربراہ جنرل عامر کے حوالے سے ہے۔ بہت سے لوگوں نے یہ خبر جاری کی ہے کہ انہوں نے 7 جنرلوں کو سپرسیڈ کیا ہے۔ 7 لیفٹیننٹ جنرل تھے جن کے اوپر ان کو پروموٹ کیا گیا ہے، وہ سینئر نہیں ہے لیکن ان کو سینئر جنرل بنا دیا گیا، ان کو 4 سٹار دے دیا گیا۔ تو سیکورٹی ذرائع نے اس کی آج وضاحت کی ہے کہ جنرل عامر رضا 8ویں نمبر سے نہیں آئے بلکہ وہ سینئر ترین جرنیل ہے اور میرٹ پر ان کو پروموشن ملی ہے۔ جنرل عامر رضا کا تعلق OTS 22 سے ہے جس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ 6 اکتوبر 1988 کو ہوئی۔ اس حساب سے پی ایم اے لانگ کورس 80 سے پہلے پاس ہوئے جس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ 7 ستمبر 1989 کو ہوئی۔ تو اب اس حساب سے وہ موسٹ سینئر ہیں، لیکن ہمارے
یوتھی بغیر پڑھے لکھے، انہوں نے یہ خبر چلا دی کہ 7 جنرلوں کو سپرسیڈ کر دیا گیا، تو اب وہ بڑے غصے میں ہیں، تو یہ فوج کے اندر انتشار پھیلانے کا ایک بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ تو جب اس قسم کی آپ باتیں کریں گے جو حقائق سے بالکل میچ نہیں کرتی تو کون آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ کوئی ایسی بات جو کہ بالکل ایکوریٹ ہو، حقیقت پر مبنی ہو، عوام کے دل کو لگتی ہو، وہ کنونس ہو، تو لوگ یقینی طور پر اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ لوگ بیوقوف تو ہے نہیں ہیں۔ تو اب ان کو اگر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا پہلا سربراہ بنایا گیا تو اس کو یہ متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر اپنے پاؤں پر کلاڑی مار رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ایران اور امریکہ کے حوالے سے۔ گزشتہ رات سے اب تک ایران اور امریکہ کی جانب سے کسی نئے حملے یا جوابی کارروائی کی اطلاع سامنے نہیں آئی۔ اس وقت جب میں پروگرام کر رہا ہوں شام کے وقت، تو دونوں کی طرف سے کوئی حملہ نہیں کیا گیا۔ مسلسل 13 رات تک امریکہ نے ایران پر حملے کیے اور اس کے جواب میں ایران نے امریکی اڈوں پر حملہ کیا، لیکن پچھلے 24 گھنٹوں سے بالکل سکون ہے، اور یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پاکستان سمیت کوئی ملک امریکہ پر دباؤ نہیں بڑھا رہا کہ ایران کے خلاف کارروائی روکے، بلکہ اب تو یہ خبریں بھی سامنے آ گئی کہ مشرق وسطیٰ کے وہ ممالک جن کے بارے میں پہلے یہ خبریں تھی کہ ان کو اس جنگ میں حصہ لینے سے روکا جا رہا ہے، اور مسلم ممالک کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایران کے اوپر اٹیک نہ کریں، لیکن اب یہ خبریں سامنے آ چکی ہیں کہ کویت، بحرین، یہ تمام وہ ملک ہیں جو کہ ایران کے اوپر سٹرائک کرنے میں حصہ لے چکے ہیں، اور پھر وہ جو کوشش تھی کہ عرب ممالک آپس میں لڑ پڑے، یا عرب اور عجم کی لڑائی ہو جائے، یا عرب اور ان کے جو قریبی ایریاز ہے یمن وغیرہ ان کی لڑائی ہو جائے، تو وہ کام شروع ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ امریکہ نے ایک دم سعودی عرب کے ساتھ جوہری معاہدہ کی بات کی، اور 24 گھنٹے بعد ابراہیم ایکارڈ کی شرط رکھی۔ سعودی عرب کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، نہ کوئی رد عمل دیا، کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ تو سعودی عرب نے اب سنا ایئرپورٹ کے رن وے پر سٹرائک کیا ہے، الحدید بندرگاہ کو نشانہ بنایا ہے، تو یمن کو باقاعدہ جواب دیا۔ تو جن کو جیو پولیٹکس کی سمجھ ہے ان کو ان تمام سوالات کے جواب معلوم ہے کہ آنے والا وقت کیسا ہے۔ باقی زومبیز جو چاہے کہتے رہیں، لیکن یہ پاور پولیٹکس ہے، اس میں کوئی مذہب کا یا مسلک کا ہاتھ نہیں ہے۔ سعودی عرب نے حوثیوں کے خلاف سٹرائکس لانچ کر دیے، تو حوثی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ الحدیدہ اور کران جزیرے میں ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن کی تنصیبات پر حملے ہو رہے ہیں۔ اس کے جواب میں انصار اللہ نے بھی سعودی عرب میں میزائل مارے ہیں، کچھ جگہوں پر آگ لگی ہے۔ سعودی شہر حمیس مشید میں شاہ خالد ایئر بیس کو بھی حوثی باغیوں نے میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ لیکن اہم بات میں آپ کو بتاؤں وہ سعودی عرب کے حوالے سے ہے کہ اس کی سیکورٹی اس وقت یونان کی فوج کر رہی ہے۔ یمن سے داغے گئے 2 بیلسٹک میزائل ینبا پہنچنے سے پہلے تباہ کر دیے گئے۔ یونانی سیکورٹی ذرائع نے بتایا کہ سعودی عرب میں یونانی فوج کے زیر اہتمام فضائی دفاعی نظام نے سنیچر کے روز یمن سے داغے گئے 2 بیلسٹک میزائل جو کہ آئل ریفائنریوں کو نشانہ بنانے کے لیے داغے گئے تھے، وہ فضا میں تباہ کر دیے۔ اس سے چند گھنٹے قبل سعودی سول ڈیفنس نے بھی کہا تھا کہ انہوں نے صبح ینبا میں ممکنہ حملے کا خطرہ ٹال دیا ہے۔ تو یونان جو ہے اس نے سن 2021 میں امریکہ سے ایک معاہدہ کیا تھا جس کے تحت امریکی ساختہ پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظام اس نے سعودی عرب میں تعینات کر رکھا ہے، جسے یونانی فوجی اہلکار چلاتے ہیں، جس کا مقصد سعودی عرب کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے کا تحفظ ہے۔ اور بعض رائے کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب نے الحدید بندرگاہ پر اور دوسری جگہوں پر جو حملہ کیا اس میں پاکستان کی افواج نے یا پاکستانی فضائیہ نے حصہ لیا، لیکن یہ خبر کنفرم نہیں ہے۔ سنیچر کے روز جو کارروائی کی گئی اس کے مطابق سعودی عرب نے بڑا شدید قسم کا حملہ کیا، لیکن سعودی اتحاد نے اس حملے کو بھی ڈینائل میں لیا ہے کہ انہوں نے کوئی حملہ کیا۔ تو اب امریکہ آرام سے بیٹھ گیا ہے کیونکہ سعودی عرب اور یمن آپس میں لڑ رہے ہیں، اور ایران، کویت، بحرین اور ہو سکتا ہے اس میں متحدہ عرب امارات بھی شامل ہو جائے، یہ آپس میں لڑیں گے، کیونکہ اب یہ بات تو کھل گئی ہے کہ کویت اور بحرین نے ایران پر اٹیک کیا تو ایران جوابی حملے کرے گا۔ بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ایران اسرائیل پر حملہ کیوں نہیں کر رہا، تو اس کی وجہ ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ابھی تک ایران پر جنگ بندی کے بعد کوئی اٹیک نہیں کیا گیا، اور شاید ایران یہ محاذ کھولنا نہیں چاہتا۔ اور بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حوثی باغیوں نے سعودی عرب کے اوپر حملہ کیا یہ بھی دراصل امریکی مفادات کی تکمیل ہے، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل تو یہی چاہتے ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ سعودی عرب کا دفاع بڑا مضبوط ہے اور اس کے دفاع کے لیے کئی ممالک موجود ہیں، پاکستان ان میں سر فہرست ہے،
اور پاکستان کے ہوتے ہوئے سعودی عرب کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. یہ بات پڑھی لکھی اور طے شدہ ہے. اور اگر پاکستانی اس جنگ میں کود گئے تو پھر مجھے لگتا ہے مشرق وسطیٰ میں جنگ کا دائرہ کار اور بڑا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ بلوچستان میں فوجی آپریشن جاری ہے. آپریشن العزم کے تحت دہشت گردوں کو چن چن کر ہلاک کیا جا رہا ہے اور ان کی تعداد 13 ہو گئی ہے. یہ آپریشن شبان کے بعد ایک دوسرا آپریشن شروع کیا گیا ہے جو مستونگ کے علاقے کھڈ کوچا میں بہت بڑے پیمانے پر جو قتل و غارت ہوئی، ججوں کو قتل کیا گیا اور بسوں پر فائرنگ کی گئی، اس کے بعد ان علاقوں میں کرفیو لگا کر کارروائیاں کی جا رہی ہیں. تو سیکورٹی ذرائع کے مطابق فورسز کے آپریشن عزم میں اب تک درجنوں دہشت گرد مارے جا چکے ہیں اور فطرت ہندوستان کی کئی کمین گاہوں کو تباہ کر دیا گیا اور درجنوں افراد کو، سہولت کاروں کو گرفتار بھی کیا گیا. تو کھڈ کوچا میں کرفیو ابھی تک نافذ ہے اور آپریشن کلین اپ کا سلسلہ بھی جاری ہے. دوسری طرف افغانستان سے بڑی خوفناک اطلاعات آ رہی ہیں. افغان طالبان کی مخالف گروہوں سے شدید لڑائی ہو رہی ہے. شمال مشرقی صوبے بدخشاں کے علاقے زیباک میں طالبان اور ان کے مخالف مسلح گروہوں کے درمیان جمعرات کے روز یہ لڑائی شروع ہوئی، جس کی تصدیق مقامی ذرائع اور میڈیا رپورٹ نے کی. شاہ میں طالبان کی عمر سالس ڈویژن کے میڈیا دفتر نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ طالبان مخالف 5 مسلح افراد مارے گئے، کئی زخمی ہیں اور دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کی ہلاک شدگان کی تعداد جاری کی ہے. دوسری طرف افغان فریڈم فرنٹ نے اس بات کی ذمہ داری قبول کیا کہ ان کے جنگجوؤں نے جمعرات کی صبح سے ضلع زیباک میں طالبان کے ٹھکانوں پر اچانک حملے کیے ہیں اور طالبان کی کئی اہم چوکیاں تباہ کر دی ہیں اور انہیں پہاڑی مقامات سے پسپا ہونے پر مجبور کر دیا ہے اور طالبان کے زیر قبضہ کئی علاقوں کا کنٹرول حاصل کر لیا. اس کے علاوہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں اور بڑھ گئی ہیں اور قیمتیں $110 کے قریب پہنچ گئی ہیں. مشرق وسطیٰ، یورپ، افریقہ میں فزیکل کارگوز کی قیمتیں اس ہفتے بڑھ کر گزشتہ 2 ماہ کی بلند ترین سطح یعنی $110 پر پہنچ چکی ہیں. وجوہات صرف آبِ ہرمز یا باب المندب نہیں ہے بلکہ ایران اور یوکرین کی جنگوں سے منسلک سپلائی میں رکاوٹیں ہیں، جس کے باعث خریدار فوری فراہمی کے متبادل ذرائع سے تیل حاصل کرنے کی دوڑ میں لگ گئے ہیں، جس کی وجہ سے تیل کی قیمتیں اچانک اور زیادہ بڑھ گئی ہیں. اگلی خبر سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے حوالے سے وہ ایک بار پھر ایکٹیو ہو گئے ہیں اور اب انہوں نے وفاق میں متحرک کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے. کو وزیر آفس میں دفتر الاٹ کر دیا گیا ہے اور وہ وفاق میں پارٹی کے سیاسی امور کی نگرانی کریں گے. مسلم لیگ نون کے گزشتہ اجلاس میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ پارٹی کو دوبارہ ری آرگنائز کیا جائے اور حمزہ شہباز کی پارٹی کے کارکنوں اور رہنماؤں کے ساتھ اچھی لیک ہے اور وہ پارٹی آرگنائزیشن میں بہت مہارت رکھتے ہیں. اب چونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مصروف ہے اور شہباز شریف بھی فیڈرل گورنمنٹ میں اپنی ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں، تو پارٹی کے جو جملہ امور ہیں ان کے بارے میں اطلاعات یہ کہ وہ اب حمزہ شہباز اس کو لک آفٹر کریں گے. اس سے پہلے بھی حمزہ شہباز صاحب پنجاب میں تھوڑے سے ایکٹیو ہوئے تھے تو ان کے حوالے سے خبریں یہ تھی کہ ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی، تو اب اس تلوار کو وزیر اعظم نے اپنے پاس ہی رکھ لیا. صاحبزادے ہیں وہ وزیر اعظم شہباز شریف کے اور ان کا سیاست میں بڑا وسیع تجربہ ہے. اس کے علاوہ خبر یہ کہ علیمہ بی بی نے مردان جلسے میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کی جیبیں کٹوا دی. پی ٹی آئی جلسے میں جیب تراش سرگرم رہے اور پی ٹی آئی کی جو اسٹریٹ موومنٹ ہے اس کے دوران جیب تراشوں نے وہاں موجود کارکنوں کی جیبیں کاٹ لی اور اس میں قیادت کے لوگ بھی شامل ہیں جو کہ قیمتی اشیاء سے محروم ہوئے. سینیٹر ذیشان خانزادہ کا موبائل فون چوری کر لیا گیا. اس کے علاوہ انصاف لائٹ فون کے رہنما ندیم شاہ اور احمد کنڈی بھی جیب تراشوں کے ہاتھوں موبائل فون سے محروم ہو گئے. پی ٹی آئی کے تحصیل صدر جہاں زیب خان کا بھی موبائل چوری کر لیا گیا. نامعلوم چوروں نے کئی دیگر رہنما اور کارکنوں کی جیبوں سے ہزاروں روپے نقدی چرا لی. تو مجھے وہ لطیفہ یاد آ گیا، وہ ایک مراسی اور چودھری میلے میں چلے گئے، ہوا چلی اور چودھری کی قیمتی دھوتی اڑ گئی. تو واپسی میں مراسی نے پوچھا چودھری سے کہ چودھری صاحب میلہ کیسا تھا؟ تو اس نے کہا میلہ تھوڑی تھا، یہ تو میری دھوتی چرانے کا اہتمام کیا گیا تھا. تو یہ جو اسٹریٹ موومنٹ ہے دراصل جیب تراشوں کی فیسیلیٹیشن کے لیے کی گئی تھی، تو ان کا تو ہو گیا بھلا، تو کر بھلا ہو بھلا. اب تک کے لیے اتنے، اب سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں. اپنا گردوں کا بہت خیال رکھیے گا.